मसीह में आप सबको सलाम। आज हम खुदावंद के कलाम पाक में से पढ़ेंगे मिसाल की किताब प्रोवर्ब्स, उसका 15 बाब, उसकी 1 से लेके 5 आयात तक। 15 चैप्टर वर्सेस 1 till 5। खुदावंद के कलाम पाक में यूँ लिखा है, नर्म जवाब कहर को दूर कर देता है, पर करख्त बातें गज़ब अंगेज़ हैं। दानाओं की ज़ुबान इल्म का दुरुस्त बयान करती है, पर अहमकों का मुंह हमाकत उगलता है। खुदावंद की आंखें हर जगह हैं और नेकों और बदों की निगरान हैं। सेहत बख्श ज़ुबान हयात का दरख्त है, पर उसकी कजगोई रूह की शिकस्तगी का बाइस है। अहमक अपने बाप की तरबियत को हकीर जानता है, पर तंबी का लिहाज रखने वाला होशियार हो जाता है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बड़ी बरकत हो। खुदावंद का बहुत शुक्र हो। आइए खुदावंद के सामने आए, खुदावंद का शुक्र करें कि उसने आज हमें जिंदों की ज़मीन पर कायम रखा, कि हम उसका शुक्र कर सकें, उसकी हमदोस्ताइश कर सकें, उसे मुबारक कह सकें, पूरे दिल, पूरी जान, पूरी अकल से उसे मुबारक कह सकें, क्योंकि यही भला है। उसका शुक्र करें कि आज उसने हमें फिर एक दफ़ा मौका दिया कि हम उसके कलाम को पढ़ सकें और अपनी ज़िंदगियों में अमल में लाने वाले हों और 100 गुना फल लाने वाले हों। उसके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रोवर्ब्स में यानी इमसाल की किताब में बहुत सी खूबसूरत बातें लिखी हैं। हर बात अपने अंदर बहुत बड़ी हिकमत रखती है और बहुत ही ज़्यादा हिकमत और दानाई के साथ लिखी गई हैं। ज़ुबान के बारे में, गुस्से के बारे में, बोलने के बारे में हम बहुत सारी तमसीलें इसमें पढ़ते हैं, बहुत सी मिसालें इसमें पढ़ते हैं, जो कि हमें बताती हैं कि कलाम के मुताबिक दानाई और हिकमत को साथ रखते हुए, खुदावंद के हुक्मों पे चलते हुए, खुदावंद के कलाम पे चलते हुए किस तरह हमें अपनी ज़ुबान को इस्तेमाल करना चाहिए, अपने रवैये को रखना चाहिए और किस तरह हमें दूसरों को दुख नहीं देना चाहिए। यहाँ पहली आयत में लिखा है, नरम जवाब कहर को दूर कर देता है, पर करख्त बातें गज़ब अंगेज़ हैं। बेशक जब कोई बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, इस कदर के आपको ऐसे लगता है कि अभी वो कुछ कर बैठेगा, लेकिन जब वो आपको बहुत ही नरम मिजाजी से जवाब देते हुए सुनता है, वो चाहे गुस्सा करता जा रहा होता है, जब सामने वाला जितने भी गुस्से में हो और गुस्सा करता भी जा रहा हो, लेकिन आप खुदावंद की दानाई और खुदावंद की हिकमत से उसको जवाब देते हैं और बदले में गुस्सा नहीं करते, बल्कि नरम मिजाजी से उससे बात करते हैं, तो वो नरम जवाब उस कहर को दूर कर देता है जिसमें वो अगला इंसान होता है, जो कि नहीं जानता खुदावंद को, जो कि नरम बात नहीं जानता। क्योंकि खुदावंद के कलाम से है कि हम गुस्सा करें लेकिन गुनाह ना करें, और शाम होने से पहले हमारी खफगी ना रहे। सो हम कोशिश करें कि हम गुस्सा ही ना करें, हम कोशिश करें हैं कि हम नरम जवाब दें, ताकि सामने वाला अगर कहर में भी है तो उसका कहर दूर हो जाए। और करख्त बातें जो हैं वो गज़ब अंगेज़ हैं। बेशक जब कोई सख्त बातें करता है, जब कोई ऊंची आवाज़ से बात करता है, जब कोई ऐसी अनएक्सपेक्टेड बातें करता है, ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल करता है जिसको हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, तो बेशक वो हमारे लिए दुख का बायस होती हैं, गज़ब अंगेज़ ठहरती हैं। आगे लिखा है, दानाओं की ज़ुबान इल्म का दुरुस्त बयान करती है, पर अहमकों का मुंह हमाकत उगलता है। बेशक कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुदावंद की रूह से नहीं चलते, जो खुदावंद के कलाम को नहीं जानते, जो खुदावंद को नहीं जानते, खुदावंद में रहते नहीं, खुदावंद को अपना निजात दहिंदा नहीं मानते। कुछ ऐसे लोग हैं जो क्रिश्चियन भी हैं, लेकिन वो तब भी अपने आप को माफ़ी और मोहब्बत से दूर रखते हैं। वो खुदावंद के कलाम को जानते हैं, लेकिन मोहब्बत और माफ़ी को साथ लेके नहीं चलते।
دوسروں پر رحم نہیں کرتے تاکہ ہم پر بھی رحم کیا جائے، معاف نہیں کرتے کہ ہمیں بھی معاف کیا جائے، دوسرے سے اس طرح محبت اور سلوک نہیں کرتے کہ جس طرح ہم اپنے آپ سے سلوک کرنے کے لیے سوچتے ہیں کہ ہم سے کیا جائے۔ جو دانا لوگ ہیں جن کو وزڈم خداوند دیتا ہے، کیونکہ وزڈم خداوند کی طرف سے آتا ہے، ان کی زبان بے شک علم کا بالکل صحیح استعمال کرتی ہے، اور جب وہ بولتے ہیں تو وہ خداوند کے کلام سے بولتے ہیں، وہ خداوند کی حکمت سے بولتے ہیں، وہ خداوند کی دانائی سے بولتے ہیں، اور سامنے والے کو ان کی بات کی سمجھ بھی آتی ہے اور ان کی بات کوئی سینس بھی رکھتی ہے، اور بے شک وہ سامنے والے کو تکلیف نہیں دیتے کبھی بھی۔ لیکن احمقوں کا جو منہ ہے وہ ہمیشہ حماقت اگلتا ہے، وہ کچھ بھی کہہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سلپ آف ٹنگ ہے، یا کوئی بھی ایسی بات جو خداوند کی طرف سے نہیں ہے، وہ باتیں جو ابیوسو ورڈز ہیں، جو بری باتیں ہیں، جو سامنے والے کو تکلیف دیتی ہیں، جو کسی کا دل دکھاتی ہیں، وہ کسی بھی بات کو کہتے ہوئے اب سوچتے نہیں اور خیال نہیں رکھتے، اپنی زبان کا صحیح استعمال نہیں کرتے، علم کا استعمال نہیں کرتے، خداوند سے دانائی اور حکمت کا روح نہیں مانگتے، اس لیے وہ کچھ بھی بولتے ہیں اور خود اپنے لیے بھی ٹھوکر کا باعث بنتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی ٹھوکر کا باعث بنتے ہیں۔ تیسری آیت میں کیا ہی خوبصورت بات لکھی ہے کہ خداوند کی آنکھیں ہر جگہ ہیں اور نیکوں اور بدوں کی نگران ہیں۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ خداوند کی آنکھیں ہمیں دیکھتی ہیں، خداوند کی آنکھیں ہر وقت ہمیں واچ اوور کرتی ہیں، وہ نیکوں اور بدوں کی نگران ہے، وہ دیکھتی ہیں۔ بے شک اگر ہم بدیاں کرتے ہیں تو خداوند جانتا ہے، تو اسی طرح جب ہم نیکی کرتے ہیں، جب ہم اچھائی کرتے ہیں، جب ہم اس کے رستوں پر چلتے ہیں، جب اس کے کلام کو پڑھتے ہیں، جب اس کے لوگوں سے محبت کرتے ہیں، جب اس کے لوگوں کے ساتھ معافی اور پیار کے ساتھ چلتے ہیں، تو وہ بھی دیکھتا ہے، اور ہمارا باپ آسمانی وفادار خداوند ہے، وہ ہمیں ہمیشہ بدلہ دیتا ہے، وہ کسی کا ادھار نہیں رکھتا، بے شک وہ ہمیں برکت دیتا ہے۔ خداوند کا وقت ہمارے وقت سے بہت الگ ہوتا ہے، بے شک جب ہم کچھ چاہ رہے ہوتے ہیں شاید ہمیں نہ ملے، لیکن اس کا وقت آنے پر، کیونکہ ہر چیز کا ایک وقت ہے، کلام میں لکھا ہے، بے شک وہ ہمیں اس وقت پہ جو ہمارے لیے معین ہے، وہ اس میں ہمیں سرفراز کرتا ہے۔ اس کی آنکھیں ہمیں ہر وقت دیکھتی ہیں، وہ جانتا ہے کہ اس کے لوگ کیا کر رہے ہیں، وہ جانتا ہے کہ نیک لوگ اور بد لوگ کیا کر رہے ہیں، اور وہ اس دنیا میں آنے کو ہے پھر، اور سارا اختیار خداوند یسوع مسیح کو ججمنٹ کا دیا گیا ہے، وہ آئیں گے اور وہ ججمنٹ کو اس دنیا پر لے کے آئیں گے۔ ہم اس وقت کے بارے میں سوچیں کہ کہیں ہم اس وقت چھاتی نہ پیٹتے رہ جائیں، کہیں ہم اپنے خداوند کے سامنے شرمندہ نہ ہوں۔ آج ہم اپنے خداوند کے اس وقت کے لیے تیاری شروع کریں، کیونکہ وقت برا ہے اور ہمارے پاس وقت کم ہے۔ خداوند کے کلام میں آگے لکھا ہے، صحت بخش زبان حیات کا درخت ہے، پر اس کی کجگوئی روح کی شگستگی کا باعث ہے۔ احمق اپنے باپ کی تربیت کو حقیر جانتا ہے، پر تنبیہ کا لحاظ رکھنے والا ہوشیار ہو جاتا ہے۔ بے شک جو زبان اچھے لفظ یوز کرتی ہے، صحت بخش ہے، وہ حیات کا درخت ہے، پر اس کی کجگوئی روح کی شگستگی کا باعث ہے۔ لیکن وہی زبان جب کجگوئی کرتی ہے، جب دوسروں کے بارے میں غلط بولتی ہے، تو وہ دوسروں کی روح کی شکستگی کا باعث ہوتی ہے، وہ شخص کی اپنی روح کی شکستگی کا باعث ہوتی ہے جو یہ ایسی باتیں کرتا ہے۔ ہم خداوند کی حکمت اور دانائی کو خداوند سے مانگے، اس کے فضل کو مانگے، تاکہ اس کی حکمت اور دانائی میں جئیں۔ اور وہ ہمیں کیسے مل سکتی ہے؟ وہ اس کے کلام سے ملتی ہے۔ جب ہم اس کے کلام کو پڑھتے ہیں، اس میں دل لگاتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اور خدا سے دعا کرتے ہیں، اس کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، اور اس سے مانگتے ہیں کہ خداوند ہمیں اپنی حکمت، اپنی دانائی دے، تاکہ ہم تیرے حکموں پر چلنے کے قابل ہو جائیں، تاکہ ہم آزمائش میں نہ پڑیں، تاکہ ہم برائی سے بچائے جائیں۔ احمق جو ہے وہ اپنے باپ کی تربیت کو حقیر جانتا ہے،
لیکن جو تنبیہ کا لحاظ رکھنے والا ہے وہ ہوشیار ہو جاتا ہے۔ بے شک اگر ہم کچھ بھی غلط کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے فزیکل ماں یا باپ ہمیں تنبیہ کرتے ہیں، تو اگر ہم ان کی باتوں کو سنتے ہیں تو بے شک آگے جا کے ہم ٹھوکر نہیں کھاتے، لیکن اگر ہم ان کی باتوں کو انسنی کرتے ہیں، ان کی باتوں کو حقیر جانتے ہیں، تو بے شک ہمیں ٹھوکر بھی لگتی ہے اور ہم نقصان بھی اٹھاتے ہیں۔ اور ہمارے باپ آسمانی کی باتیں جو کس کلام میں لکھی ہیں، جب ہم اس پہ چلتے ہیں تو بے شک ہم اس کے رستوں کو جانتے ہیں، ہم اس کے رستوں کو آہستہ آہستہ جاننا شروع کر لیتے ہیں، ہم خداوند کو جاننا شروع کر لیتے ہیں، اور جب ہم خداوند کو جاننا شروع کر جاتے ہیں تو ہم اس کے لوگوں سے بھی محبت رکھتے ہیں، ہم اس کے لوگوں کی کمزوریوں میں، ایک دوسرے کی کمزوریوں میں ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں، ایک دوسرے کا زور بنتے ہیں، کیونکہ جب ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں تو خداوند ہمیں زور بخشتا ہے۔ ہم ایک دوسرے کے لیے زور مانگتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے طاقت مانگتے ہیں، ایک دوسرے کی بیماریوں میں ایک دوسرے کے لیے صحت یابی مانگتے ہیں۔ سو آج ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، ایک دوسرے کی مدد کریں، تاکہ ہمارا باپ آسمانی ہم سے خوش ہو اور ہم تنبیہ کے لائق نہ ٹھہریں، بلکہ ہم اس سے پہلے ہی اپنے آپ کو سدھار لیں اس کلام سے ہوتے ہوئے، تاکہ ہم دکھ اور تکلیف نہ اٹھائیں، تاکہ وقت وہ والا نہ آ جائے کہ ہم تکلیف اور دکھ میں پڑ جائیں۔ خداوند کے ہاتھوں میں پڑنا بڑا خطرناک ہے۔ ہم آج اس کا فضل مانگیں جو ہم پہ آلریڈی ہو چکا ہے خداوند یسوع کے ذریعے، لیکن ہمیں اس کو نجات دہندہ اپنے منہ سے اقرار کرنے کی ضرورت ہے، توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اس کے کلام پہ چلنے اور اس کے حکموں کو ماننے کی ضرورت ہے۔ سو خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بڑی برکت دے، مجھے بڑی برکت دے، اور ہم سب اپنی زبان کو اچھے طریقے سے استعمال کریں، دانائی، حکمت اور خرد میں رہتے ہوئے، خداوند کا فضل مانگتے ہوئے، خداوند کی حکمت اور دانائی مانگتے ہوئے، تاکہ کسی کے لیے اور اپنے لیے ٹھوکر کا باعث نہ بنے۔ آمین۔